अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मिडल ईस्ट एक ऐसा लफ्ज़ जो जब भी आपके कान के पर्दों के साथ टकराता होगा आपके जहन में दो ही घंटियां बजती होंगी। एक ऑयल, दूसरा जंगे जंगे और बस सिर्फ जंगे। लेकिन ऐसा क्यों है, ये आखिर बदनसीबी इस खित्ते के हिस्से में क्यों आई है कि पिछले 100 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है लेकिन इस इलाके को अमन देखना नसीब नहीं हो सका। चाहे वो लिबनान की सिविल वार हो, चाहे वो यमन की सिविल वार हो, चाहे वो इराक के अंदर खाना जंगी हो, चाहे वो शाम के अंदर खाना जंगी हो, चाहे वो फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट हो। इवन कि ये तो जो अब लड़ाइयाँ हैं ये तो सऊदीया और यूएई के डोर स्टेप तक पे भी पहुंच चुकी हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि आज दिन तक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ज़ाया हो जाने के बावजूद, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, और लाखों या पता नहीं कितने लातादाद आज तक इंसानी जानों का ज़ाया हो जाने के बावजूद इस इलाके को अमन नसीब नहीं हो सका। और 1 सदी से भी ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, यही सूरत हाल बरकरार है। तो इस सारे फसाद की जो जड़ है वो ये मिडल ईस्ट का खुद नक्शा ही उस सारे यानी कि मसले की जड़ है। क्योंकि ये नक्शा ही एक ऐसा शतरंज की बिसात बिछाई गई है कि इसके ऊपर कौन किस हरीफ के खिलाफ कब चाल चल रहा है, क्यों चल रहा है, किसके कहने पे चल रहा है, क्या उसके मकासद है और कौन किसके हाथों इस्तेमाल हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं लगती है। ये ऐसा ही है बिल्कुल कि जैसे समुद्र के अंदर सुई को छोड़ दिया जाए और उसको तलाश करने की कोशिश की जाए। तो इस वजह से आज तक इस इलाके में अमन नहीं आ सका। और इस नक्शे को मैं क्यों कह रहा हूँ, तो हम इस नक्शे को डिटेल में देखेंगे कि आखिर में नक्शा क्यों इस सारे फसाद की जड़ की वजह बना है। तो इस नक्शे को समझने के लिए हमें तो उसी यानी कि टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा कि जब ये नक्शा बनाया गया था मिडल ईस्ट का। तो हम इस वक्त जो करते हैं वो ये सबसे पहला काम करते हैं कि हम टाइम मशीन के अंदर बैठ के टाइम ट्रेवल करते हैं, उस दौर में जाते हैं जब सल्तनत उस्मानिया का क़याम था। सल्तनत उस्मानिया का जब क़याम था और अपने अरूज पे थी 16वीं से लेकर 17वीं सदी के दरमियान, तो उस वक्त जो ये सल्तनत थी ये हंगरी से शुरू होकर यूरोप के मुल्क से ये यमन तक पूरी फैली हुई थी। ये पूरा इलाका उसके अंडर आता था। फिर जैसे हर अरूज को जवाल है, जो सल्तनत उस्मानिया थे उसके जवाल का वक्त शुरू हुआ 19वीं सदी में। और 19वीं सदी ही ये वो वक्त था जब ब्रिटिश एम्पायर अपना दुनिया एशिया में असर रसूख बढ़ा रही थी। सब कॉन्टिनेंट में वो आके बैठ चुकी थी, उसको ये मंडी मिल चुकी थी जहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करती थी और यूरोप भी बेचती थी और वहीं से मैन्युफैक्चर्ड यानी कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके वापस ला के अपनी चीज़ों को यहीं बेचती थी। तो इस तरह इस इलाके को एक्सप्लॉइट कर रही थी। लेकिन अब मसला क्या था, जो यहाँ की प्रोडक्ट्स को चाहे उसने भेजना है या अपनी को मैन्युफैक्चर करके यहाँ पर यानी कि लाना है, या यूरोप भेजना है या यूरोप से यहाँ पे लाना है, तो उसके लिए जो शॉर्टेस्ट रूट था जो सुएज कनाल था, जिसके ऊपर मैंने पूरा वीलॉग बनाया हुआ, अगर आप सुएज कनाल की अहमियत को समझना चाहे तो वो आप देखें, आपको लिंक में शो हुआ होगा। तो जो सुएज कनाल था वो तो सल्तनत उस्मानिया के अंडर आती थी उस वक्त। और सबसे बड़ा ये ब्रिटिश को मसला था कि जो उस वक्त की सल्तनत उस्मानिया उससे कैसे यानी कि उसको अवॉइड करके इस रास्ते को इस्तेमाल किया जाए। तो फिर ब्रिटिश एम्पायर ने जब सल्तनत उस्मानिया को वीक होता हुआ देखा, उसने मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह की एग्रीमेंट्स करना शुरू किए, यानी कि उन इलाकों में जाके वहाँ के लोगों को फैंटी लगाता था और फिर यूनियन के साथ एग्रीमेंट्स करके एक प्रोटेक्टोरेट रियासतों के तौर पे उनको अपने साथ मिला लेता था। प्रोटेक्टोरेट आप ये समझे कि जिनकी गारंटी किसी दूसरे मुल्क ने ली होती है, कहते जी इधर बदअमनी है, इधर यानी कि सिक्योरिटी वगैरह की जिम्मेदारी हमारी, या कोई और यानी कि ना सिर्फ उस मुल्क के अंदर कोई बदअमनी का मसला है बल्कि कोई दूसरा मुल्क भी उसके ऊपर हमला कर सकता है, उसकी जो दिफा की जिम्मेदारी है वो बड़ी रियासत ले लेती है। जिस ब्रिटिश एम्पायर कहता था कि मैं तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दूंगा, बदले में वो इनके साथ एग्रीमेंट्स करता था और एक तरीके का इनको अपने साथ मिला लेता था। तो कहने का मकसद महज़ब तरीके से वो ये कहता था प्रोटेक्टोरेट रियासत में कन्वर्ट कर देता था, लेकिन दरअसल वो अपनी कॉलोनीज बना रहा था। कलोनियलाइजेशन इधर जो नहीं कर रहा था, कलोनियलिज्म को इधर एक्सपोर्ट कर रहा था मिडल ईस्ट में। तो मुख्तलिफ मुआहदे उसने शुरू किए। जो सबसे पहला उसने मुआहदा किया था वो यूएई से किया था 1820 में। फिर उसने एक और मुआहदा किया 1839 में यमन के साथ। फिर उसने एक और मुआहदा किया 1861 में बहरीन के साथ। उसके बाद उसने एक और मुआहदा किया 1888 में इजिप्ट के साथ। तो जब ये वाला मुआहदा होता गया मिस्र के साथ, सुएज़ कनाल आ गई ब्रिटिश एम्पायर के इन्फ्लुएंस के अंडर,
اور جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کو اوائڈ کر کے جو نہیں ڈائریکٹلی اب وہ اپنے جو ٹریڈ ہے اس کو یورپ سے ایشیا سے یورپ کی طرف وہ جو نہیں سامان کی آمد و رفت کر سکتا تھا. لیکن یہ جو انفلوئنس اس کا گرو کر رہا تھا یہ سلطنت عثمانیہ بھی نوٹ کر رہا تھا ڈائریکٹلی, تو اس کے اگینسٹ کیوں کچھ نہیں کر سکتا تھا. جب بندہ بھوکا ننگا ہو جائے کیا کر سکتا ہے. تو اسی طرح جب سلطنت عثمانیہ زوال کا شکار تو تھی, لیکن پھر اس نے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک جو اس وقت اس نے جو حکمت عملی سوچی وہ یہ کہ ورلڈ وار 1 شروع ہو چکی تھی. تو کیونکہ برطانیہ فرانس وغیرہ ان کے خلاف جو ملک لڑ رہا تھا جرمنی, اس نے فیصلہ کیا کہ میں جرمنی کا ساتھ دوں گا اس امید میں کہ اگر وہ جیت گیا تو اس طرح وہ برطانیہ کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کر سکے گا. لیکن یہاں پر بھی بدنصیبی ہوتی ہے سلطنت عثمانیہ کی کہ جو ورلڈ وار 1 ہے اس میں الائز جیت جاتے ہیں جو برٹن وغیرہ, اور اس وقت جا کے فرانس اور برٹن یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کرنا ہی کرنا ہے. اور اپنے پھر اس منصوبے بلکہ سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو برطانیہ اور فرانس نے ایک یعنی کہ جو لاہے عمل کا آغاز کیا وہ ہوتا ہے 1916 سے. 1916 میں برطانیہ اور فرانس ایک سیکریٹ ایگریمنٹ کرتے ہیں, سائکس پیکو ایگریمنٹ, جس میں وہ شام کو, عراق کو, لبنان کو اور فلسطین کو مختلف حصوں میں بانٹ کر یعنی کہ ہڑپ کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں. اس کے بعد 1917 میں آتا ہے بیلفورٹ ڈکلریشن, جس کے ذریعے یہودیوں کی آباد کاری کا منصوبہ بنایا جاتا ہے. برطانیہ وعدہ کرتا ہے یہودیوں سے کہ تمہیں جرمنی سے نکال کے میں فلسطین کی سرزمین کے اوپر بانٹ لوں گا. 1916 میں نے آپ کو کہا جو پچھلا ایگریمنٹ تھا اس میں فلسطین بھی شامل تھا کہ اس کو بھی ہم بانٹیں گے. تو برطانیہ نے 1917 میں یہودیوں سے وعدہ کیا بیلفورٹ ڈکلریشن میں. اب یہ بھی پورا آپ نے دیکھنا ہو بیلفورٹ ڈکلریشن کا, میں نے ویلاگ بنایا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو لنک میں شو ہوا ہوگا. تو اس کے بعد جو نہیں ہے یہودیوں کی آباد کاری کا انہوں نے معاہدہ کر دیا 1917 میں. اب باری آتی ہے ورلڈ وار 1 کے ختم ہونے کی, اور یہ سال بنتا ہے 1919. تو جب ورلڈ وار 1 ختم ہوتی ہے تو ٹریٹی آف ورسائے سائن ہوتی ہے, اور اس کے اندر بھی جو مڈل ایسٹ کے پھر سے بارڈر ہے ان کو دوبارہ سے ری ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. اور جو یہ بارڈر یعنی کہ ری ایڈجسٹمنٹ کا فیز ہے, اس کے اندر جو لوگوں کی وہاں کے ڈیموگرافکس ہیں ان کو ٹوٹلی نظر انداز کیا جاتا ہے. یہ لفظ میں نے کیوں بولا یہ آگے جا کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, پہلے ٹائم لائن میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. تو 1916 سے ہم چلے تھے 1919 تک آگے. اس کے بعد آتی ہے 1920. 1920 میں پھر ایک آتا ہے ٹریٹی آف سیپریس. یہ ایک سائن ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جو بر صغیر ہے, یہ تو آپ سب کو ہی پتا ہوگا کہ خلافت عثمانیہ کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا بر صغیر کے مسلمانوں نے برٹش امپائر کے رول کے انڈر ہی رہتے ہوئے, تو جس کے اندر کانگریس نے اور گاندھی نے ہم سے غداری کی تھی. تو خیر جب یہاں پر سلطنت عثمانیہ کا یہ کیوں یعنی کہ اس کے تحفظ کے لیے ایک موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ یہ جو ٹریٹی سائن ہوئی تھی 1920 میں, اس کے اندر ٹوٹل جو پورے کا پورا ٹرکی تھا اس کو ٹوٹل پورے کے پورے کو یعنی کہ ڈیوائڈ ٹکڑوں میں بانٹ کے آپس میں جو یہ جیتے ہوتے ہیں الائز, یہ کہتے ہیں ہم اپنے میں تقسیم کر لیں گے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو ٹرکش گورنمنٹ ہے وہ جنگ کا آغاز کر دیتی ہے الائز کے خلاف لڑنے کا. تو ویسے تو وہ جنگ پہلے بھی ہار چکے ہوتے, جب بالکل ہی یعنی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں یہ نقشے سے ہی مٹا رہے ہیں تو اس وقت وہ جنگ کا آغاز کر دیتے ہیں. اور پھر یہ 2 سال تک مسلسل الائز کے خلاف اکیلا ٹرکی لڑتا رہتا ہے. جب یہ 2 سال تک نہ کو چنے چبوا دیتا ہے الائز کی تمام فورسز کو, وہ مجبور ہو جاتی ہے ٹیبل ٹاکس کے لیے, ٹیبل پر آ کر بیٹھنے کے لیے ٹرکیز گورنمنٹ کے ساتھ. اور پھر معاہدہ لوزان ہوتا ہے یعنی کہ ٹریٹی آف لوزان سائن ہوتی ہے, اور اس ٹریٹی کی جو ٹائم لائن ہے وہ ہے 1923 بنتی. تو 1916 سے 1923 ایک سال کی یہ یعنی کہ ساری اپڈیٹس تھی. جو یہ لاسٹ والا تھا ٹریٹی آف لوزان, اس کے اندر جو ماڈرن ڈے ٹرکی آج کا ہے یہ دنیا کے نقشے پر آتا ہے, اور جو باقی مڈل ایسٹ ماڈرن ڈے میں جو مڈل ایسٹ کا نقشہ ہے یہ بھی اسی یعنی کہ معاہدے کی صورت میں سامنے آتا ہے. تو 1916 کی ٹائم لائن سے شروع کر کے 1923 تک میں نے آپ کو یہ چیزیں تو بتا دی. اب جو میں نے کہا تھا کہ شطرنج کی چال کی طرح اس کو چلا ہے جو یہ مڈل ایسٹ کا نقشہ ہے, یہ میں نے کیوں بولا تھا. تو ان ممالک کی جو بارڈرز بنائی تھی اب ہم اس کی طرف جائیں گے, ایک ایک کر کے ایک ایک ملک کو دیکھیں گے کہ یہ یعنی کہ اگر دیکھا جائے ایک عام بندہ تو یہ کہے گا کہ جس طرح سمجھے کہ برٹن اور فرانس وغیرہ یہ جو الائز تھے انہوں نے تو کڑب کڑب میں بو کر کے نقشہ سامنے رکھا ہوگا, جو ان کا دل کیا ہوگا بنا دیا ہوگا. کہ یہ صورتحال ویسے ہی ہے, یا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو میں سوال آپ سے پوچھوں گا تو اس سوال کی طرف پھر ہم جائیں گے کہ جو میں آپ سے سوال پوچھوں گا آپ
آپ نے جواب دینا ہے. تو ابھی عام بندہ جو تاثر دے گا وہ سن کے وہ تو پہلے یہی کہے گا کہ بے تکا ہے اور بے ڈھنگ کی ہے. لیکن میرا سوال پھر میں آپ سے پوچھوں گا اینڈ میں جا کے. تو اب ہم چلتے ہیں ملکوں کے نقشوں کی طرف. تو اس میں جو اب ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کردس کو، جو آج کے دن میں بھی آپ سنتے ہیں کہ کردستان موومنٹ ایک چل رہی ہے ٹرکی وغیرہ میں، عراق وغیرہ میں، یہ ان سے ریلیٹڈ ہے. جو کرد تھے وہ جو جن علاقوں میں آباد تھے ان میں یعنی کہ وہ ایک بڑا حصہ ترکی کو دے دیا گیا. جو یہ ٹریٹی اس کی صورت میں ٹرکی کو ایک حصہ دے دیا گیا، کچھ حصہ اس میں ایران کو گیا، کچھ جو نہیں ہے ادھر گیا عراق کو گیا، اور کچھ حصہ شام کو چلا گیا. اس طرح 3 کروڑ کی آبادی موجودہ دنیا میں ہونے کے باوجود کرز انہی ملکوں میں آج ایک مائنورٹی بن چکی ہے. اور تب سے لے کے اب تک مسلسل کرد اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، جو کہ مڈل ایسٹ میں ایک لڑائی کی بڑی وجہ ہے. صرف ٹرکی کے لیے یہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، باقی ملک بھی اس سے خوف زدہ ہے. یعنی کہ ایران، عراق اور شام، ان تینوں کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ کرد کہتے ہیں ہمارا اپنا الگ اسٹیٹ ہونی چاہیے. 3 کروڑ بہت بڑی آبادی ہوتی ہے. نارتھ کوریا کی تقریباً 2-2.5 کروڑ ہوگی، اور بعض ملک تو لاکھوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں صرف جو یورپ کے ہیں. تو 3 کروڑ بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ مائنورٹی کے اندر کنورٹ ہو چکی ہے ان ملکوں کے اندر. پہلا مسئلہ کس کا ہو گیا؟ کرد کا. اب آتے ہیں عراق کی طرف. عراق کا جو بارڈر انہوں نے بنایا، 3 اس کے صوبے تھے، موصل، بغداد اور بصرہ. اب یہ 3 پروونسز کو جوڑ کے آپس میں ایک عراق بنا دیا گیا، اور بناتے وقت یہ بالکل بھی خیال نہیں رکھا گیا کہ یہاں کے لوگوں کی ایتھنیسٹی کیا ہے، لینگویج کیا ہے، ریس کیا ہے، کلچر کیا ہے. اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا. فار ایگزامپل جو موصل تھا یہاں پہ کرد میجورٹی رہتی تھی، جو بغداد تھا یہاں پہ سنی عرب مسلمز کی میجورٹی تھی، اور جو تیسرا بصرہ اس کے اندر جو میجورٹی تھی وہ شیعہ عرب مسلمز کی تھی. تو اس طرح ان تینوں کا ملگم کر کے بھی ایک عراق کے اندر کنورٹ کر دیا گیا. اس کے بعد پھر آتی ہے شام کی بات. شام کو بھی جو الیپو ہے، زور ہے اور دمسکس، ان تینوں کو ملا کر پھر ایک پورا شام بنا دیا گیا. اب یہ بھی جب بنایا تب بھی لوگوں کا خیال نہیں رکھا اس طرح. یعنی کہ جو شام ہے اس کے اندر کرسچنز بھی تھے، مسلمز بھی تھے، کردز بھی تھے، الویز بھی تھے، سائرینز بھی تھے، جو سنی عرب مسلمز تھے وہ بھی تھے، شیعہ عرب مسلمز وہ بھی تھے. یعنی کہ ایک ان سب کا بھی مجموعہ بنا کے ایک شام بنا دیا گیا. اس کے ساتھ ہی جب یہ شام تو بن چکا، پھر آتی ہے 1938 میں جو فرینچ گورنمنٹ ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو شام کا ہی ایک حصہ ہے الیگزینڈریا، اس کو یعنی کہ اس حصے کو جو فرینچ گورنمنٹ ہے وہ شام سے الگ کر دیتی ہے، کیونکہ وہاں جو ٹرکش تھے وہ میجورٹی میں رہتے تھے. اور لیجڈلی جو 1930 میں ٹرکش گورنمنٹ نے ان کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کیا تھا شام کے کہ اس علاقے کو ہمیں دیا جائے، کیونکہ اس کے اندر میجورٹی ٹرکش تھے. تو 1930 میں ہی پریشر ڈالنا شروع کر دیا تھا لیجڈلی جو ٹرکش گورنمنٹ تھی شام کے فرانس کے اوپر، کہ شام کے اس حصے کو ہماری طرف یعنی کہ ہمارے ساتھ شامل کیا جائے. تو 1938 میں بالآخر جو فرینچ گورنمنٹ تھی انہوں نے اس علاقے کو سیپریٹ کیا شام سے. اس کے بعد یہاں پہ ریفرینڈم ہوا، ریفرینڈم کے بعد جو ٹرکش تھے اس نے آفیشلی اس پورے حصے کو اپنے میں شامل کر لیا ٹرکی میں، جو آج دن تک شام اور ٹرکی کے درمیان بھی لڑائی کی وجہ بنا ہوا ہے، کیونکہ شام اس کو اپنا اوریجنلی حصہ مانتا تھا اور آج دن تک اس کو اپنا حصہ مانتا آیا ہے. اور اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ جو شام اور عراق دونوں کی نقشے پہ تو بنانے کی کر دی، لیکن ایک جو چیز رہ گئی کہ جو سب سے بڑا جس کے بنا زندگی کا گزارا ہی نہیں ہے وہ پانی، واٹر ٹرائبیوٹریز، جو ان کے اندر 2 دریا بہہ کے آتے تھے شام اور عراق کے اندر. ان کا جو یعنی کہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے ٹرکی سے، جن کے آفیشیل نیمز یوروفریٹ اور ٹیگریس ہے. تو یہ جو دونوں ڈیمز ہے یہ ٹرکی سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ٹرکی نے ڈیم بنا لیے، اور عراق اور شام نے اس کے اوپر بھی یعنی کہ جو لڑائی کی وجہ ہے ان دونوں ملکوں کی ٹرکی کے ساتھ یہ ہے. ایک تو پہلے الیگزینڈریا کو اس نے اپنا حصہ بنا لیا، جس کو ماڈرن ڈے ٹرکی میں انطاکیہ کے نام سے یعنی کہ بلایا جاتا ہے، اس کو ماڈرن ڈے نام الیگزینڈریا کا انطاکیہ. دوسرا ان 2 ڈیمز جو بہ کے آتے تھے ان 2 ملکوں میں، ان کے اوپر اس نے ڈیمز بنا لیے. یہ بھی ان 2 ملکوں کے درمیان لڑائی کی وجہ ہے. اس کے بعد باری آتی ہے کویت کی. اب کویت ہے یہ بھی تھا عراق کا حصہ، اور بلا وجہ بے تکے طور پہ اس کو بھی الگ کر کے ایک چھوٹے سے یعنی کہ ملک ہو کے جس کی کل آبادی 1 کروڑ بھی نہیں بنتی تھی، اس سے بھی یعنی کہ کئی چند لاکھ ہی یہ لوگ تھے، ان کو الگ کر کے ایک پوری ریاست ہی بنا دیا. اور یہ بھی آنے والے وقت میں پھر ایک لڑائی کی وجہ بنے گا، وہ ہم لیکن آگے جا کے ڈسکس کریں گے اس پوائنٹ میں.
پھر باری آتی ہے لبنان کی. اب جو لبنان تھا اس کو بھی سیپریٹ کر کے ایک الگ ملک بنا دیا گیا. جس وقت تو یہ ملک بنایا اس میں 80% کرسچنس تھے اور 20% مسلمس تھے، اور یہ فرینچ کنٹرول میں تھا. لیکن آگے چل کے جب اسرائیل کی یعنی کہ لڑائی ہوتی ہے فلسطین اور اسرائیل کی، تو تب جا کے جو نہیں ہے یہ اس کے ڈیموگرافکس بدلتے ہیں، لیکن ہم وہ اسی پوائنٹ کے ساتھ جوڑیں گے. تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں نیکسٹ ملک کی طرف. اب باری آتی ہے فلسطین کی. لیکن فلسطین کا میں بات کرنے سے پہلے ایک بات کرتا چلوں کہ آخر جو یہ اتنا انٹرسٹ اس علاقوں میں کیوں تھا جو برطانیہ کو تھا وہ اور فرینچ وغیرہ کو. وہ اس وجہ سے کہ جب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نقشے وغیرہ سارا ہو رہا تھا، یہ یعنی کہ جو ڈسٹریبیوشن وغیرہ بارڈرز کی ہو رہی تھی، تو اس وقت یعنی کہ آئل کی ڈسکوریز ان علاقوں میں شروع ہو گئی تھی، جو 1930 سے شروع ہوئی عراق سے، پھر سعودیہ میں ہوئی، پھر اسی طرح کویت میں ہوئی، پھر آگے جا کے سیریا میں ہوئی. یعنی کہ جو پوری دنیا کا 50% آئل کی ڈسکوری اس وقت ہوئی تھی وہ ان علاقوں میں ہو چکی تھی مڈل ایسٹ میں. تو 1930 سے یہ والا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 1950s تک یہ جاری رہتا ہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ضرور ذہن میں رکھنے کا ہے کہ آخر کیوں اتنا جو انٹرسٹ یا آپ یہ کہہ لیں کہ بے ہنگم طور پہ یہ بارڈر کی تقسیم ہو رہی تھی، کیونکہ میرے سوال کا جواب اسی میں ہوگا. تو اب اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں فلسطین کا. 1947 میں، کیونکہ میں آپ کو یہ تو بتا چکا ہوں جو فلسطین تھا وہ بھی انہوں نے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیا تھا سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے بعد. تو جو 1947 میں ایک اور کام کرتا ہے جو برطانیہ ہے وہ یہ کہ یو این کے ذریعے جو فلسطین ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے دو حصوں میں. ایک حصہ جویش کو دے دیتا ہے جو وہ اس نے لا کے آباد کاری جن کی ہوتی ہے، دوسرا وہ دے دیتا ہے مسلمس کو. اب حیران کن طور پہ 65% حصہ جو فلسطین کا وہ دے دیتا ہے جویش کو، جو تعداد میں اس وقت آدھے بھی نہیں ہوتے فلسطینی مسلمانوں کے. تو وہ 65% ان کو دے دیتا ہے، باقی جو 38% ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے مسلمس کو. جب یہ اعلان ہوتا ہے یہ اپنی پلان وہ سارا دے دیتا ہے، تو وہاں سے پھر برٹن بالآخر اعلان کرتا ہے جی کہ اب دنیا میں یہاں سے جانے کی تیاری پکڑ رہا ہوں. اور ساتھ ہی پھر اگلے سال جو اسرائیل ہوتا ہے وہ اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیتا ہے. جیسے ہی وہ اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کرتا ہے جو اور ملک ہے وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. اور اس سے پہلے فلسطین اور جو جویش وہاں آ کے آباد کار ہوتے ہیں ان کے آپس میں کیونکہ سول وار شروع ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے یو این انٹرفیئر کرتا ہے. یہ سارا بھی میں ویلاگ الگ بنایا ہوا اگر آپ دیکھنا چاہے. تو جو شارٹ بات ہے کہ جو فلسطین یو این جب ڈکلیئر کرتا ہے وہاں سے برٹش پہ جانے کی پکڑتا ہے تیاری، اور ایک سال بعد جو نہیں ہے آفیشلی عرب ملک اور اسرائیل کی لڑائی شروع ہوتی ہے. یہ 1948 کی بات ہے. تو اب ہم چلتے ہیں 1954 کی طرف. تو 1954 میں کیا ہوتا ہے کہ جمال عبد الناصر ایک پریزیڈنٹ آتے ہیں مصر کے اندر. ان کی ایک اپنی نیشنلسٹ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، عرب نیشنلسٹ آئیڈیالوجی. ان کے بقول یہ کہ اگر تمام عرب ملک مل کر ایک عرب ریاست میں بدل جائے تو جتنے بھی عربوں کے دشمن ہیں اسرائیل سے لے کے برطانیہ سے اور دنیا کی کوئی بھی یعنی کہ طاقت وہ ان سب کو جواب دے سکتے ہیں. لیکن جو خاندانی یعنی کہ بادشاہت والے ملک تھے ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا. تو بالآخر ان کا اور جمال عبد الناصر کے آپس میں تعلقات بگڑتے ہیں، جیسے کہ سعودیہ کے، کویت کے. تو کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو دو ملک امریکہ کے قریب ہو رہے ہیں جو کہ ہمارا دشمن بھی ہے. برطانیہ جا چکا تھا، میں نے آپ کو بتایا 1947 میں ہی کہتا جی میں یہاں سے اب جا رہا ہوں 48 میں. تو فلسطین کے علاقے سے یعنی کہ اپنا فورسز کو وڈرا وہ کر رہا ہے. تو جو یہ تھا پھر یو ایس اس نے آنا شروع کر دیا تھا ان علاقوں میں. وہ اب آنا شروع ہوتا ہے کیونکہ وہ رائزنگ سپر پاور تھی. تو جمال عبد الناصر کو لگتا تھا کہ جو سعودیہ ہے اور کویت ہے جو اس کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہے تو ان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات خراب رہتے تھے. تو بالآخر جو جمال عبد الناصر ہے اس نے جب تعلقات ان کے ساتھ خراب ہونا شروع ہوئے، جب برٹش امپائر وغیرہ کے، اس نے جو سوئس کنال اس کو بند کر دیا. جب اس نے سوئس کنال کو بند کیا، جو برطانیہ تھی اور اس کے بعد فرینچ تھا اور جو اسرائیل تھا، ان تینوں نے مل کر جو مصر ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا. 1956 میں یہ سوئس کنال کو جمال عبد الناصر نے بند کر دیا، ان تینوں نے حملہ کر دی. یہ جنگ جاری رہی لیکن سرپرائزنگلی جمال عبد الناصر کی جو فوج تھی وہ اس میں فتح یاب ٹھہری. اور اس کے بعد پورے عرب ملک میں جمال عبد الناصر کا ڈنکا بج گیا اور ان کی نیشنلسٹ آئیڈیالوجی اس کا پرچار ہونے لگا. اسی چیز سے متاثر ہو کر جو یمن کے اندر عرب نیشنلسٹ تھے انہوں نے 1962 میں یمنی
اپنی گورنمنٹ کے خلاف سول وار کا آغاز کیا، یعنی کہ نیشنلسٹ آئیڈیالوجی کے لیے کہ خاندانی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے بلکہ نیشنلسٹ جو عربز ہیں ان کا یعنی کہ ادھر غلبہ ہونا چاہیے. تو 1962 میں جو عرب نیشنلسٹ تھے یمن کے اندر انہوں نے بھی سول وار کا آغاز کر دیا. اور یہ جو سول وار تھی 1962 میں شروع ہوئی، یہ اب پراکسی وار کے لیے دروازہ کھول دیتی ہے. ایک طرف جو سعودیہ ہے، کویت ہے، جارڈن ہے اور یو ایس مل کر جو وہاں کی گورنمنٹ تھی یمن کی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. دوسری طرف جو جمال عبد الناصر ہے یہ ان کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں، جو عرب نیشنلسٹ جو یمن کے یعنی کہ اس وقت کے جو ریبلز تھے جو اپنی گورنمنٹ کے خلاف سول وار کر رہے تھے. تو اس طرح پراکسی وار کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے. تو ابھی جو جمال عبد الناصر کا کیونکہ دھیان پورے کا پورا اس طرف تھا، 1967 میں اچانک حملہ کر دیتا ہے اسرائیل جو مصر کے اوپر. اور اس حملے کے نتیجے میں ایک تو مصر جیت جاتا ہے، دوسرا جو پورا سینائی ڈیزرٹ وغیرہ جو ان کا علاقہ ہے مصر کا وہ سمجھے کہ اپنے وہ حصے میں وہ کر لیتا ہے، قبضے میں کر لیتا ہے. اب اس کے بدلے جو جمال عبد الناصر پھر سے سوئس کنال کو بند کرتے ہیں اور 8 سال تک بند رہتی ہے. لیکن جو یہ شکست ہے وہ اتنی یعنی کہ ہوتی ہے کہ مصر کے بہت سارے علاقے اسرائیل کے اندر چلے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اتنی اس نے اس چیز کی ٹینشن لی، پریشانی لی کہ 52 سال کی ایک اتنی ینگ عمر میں جو جمال عبد الناصر ہے وہ ہارٹ اٹیک کا دورہ پڑنے سے 1970 میں فوت ہو جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف یہی وہ سال تھا کہ جس میں برٹش امپائر اعلان کرتی ہے کہ وہ مڈل ایسٹ سے اور باقی پرشین گلف کنٹری سے اپنا انخلا کرنے لگی ہے. اور یعنی کہ 1970 میں اس کی فوت ہو جاتا ہے جمال عبد الناصر. 1971 میں یہ اعلان ہوتا ہے جس کے بعد جو یو اے ای ہے اور باقی جو گلف کنٹریز ہے وہ آفیشلی یعنی کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بن جاتی ہے. اس کے بعد باری آتی ہے لبنان کی سول وار کی، جو میں نے آپ کو ایک پوائنٹ کہا تھا کہ جا کے اٹیچ کریں گے. 1900 یعنی کہ 75 سے یہ ایک سول وار لبنان کے اندر آغاز ہوتی ہے اور جاری رہتی ہے 1990 تک. 1975 سے 1990 تک کی یہ جو جاری رہنے والی جنگ ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ شروع میں جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لبنان کو بنایا تھا 80% کرسچن تھے، 20% مسلم تھے. لیکن کیونکہ جو فلسطین کا جو کنفلکٹ شروع ہوا تھا جب اسرائیل نے مارنا شروع کیا تھا فلسطینیوں کو، وہ 7 لاکھ کے قریب بھاگ کر اسی وقت میں 1947 نکبہ جس کو کہتے ہیں، پوری ایک میں نے ویلاگ بنایا ہوا ہے اس ایک نکبہ کے اوپر 1948 کی جو وار ہے. تو اس کے اوپر جو نہیں ہے یعنی کہ ان کو انخلا کرنا پڑتا ہے اس حملے کے نتیجے میں اسرائیل کے، اور وہ 7 لاکھ کے قریب لبنان کے اندر آ جاتے ہیں. اب یہ ڈیموگرافکس چینج ہو جاتے ہیں، اب یہاں پہ مسلم میجورٹی میں آ جاتے ہیں. اور جب یہ میجورٹی میں آ جاتے ہیں جو فلسطین کے لوگ اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں فلسطین کے اندر ہی رہتے ہوئے، ان کی حمایت یا ان کی مخالفت میں دو گروہ کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہاں کے جو کرسچنز ہوتے ہیں اور جو مسلم جو میجورٹی میں اب آ چکے ہوتے ہیں فلسطینیوں کے وہاں پر آنے کی وجہ سے ان دو کے آپس میں درمیان یہ خانہ جنگی کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ 1990 تک رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں پورا جو لبنان ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو 1979 ہے ادھر آتا ہے ایران کے اندر انقلاب. جو آیت اللہ خمینی کا جو انقلاب آتا ہے وہ تو آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ شاہ فرعون جو شاہ ایران ہے ان کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کرتے ہیں اور ایک اسٹرکٹ شیعہ اسلامک گورنمنٹ کا قیام ہوتا ہے وہاں پر. اور جو پھر لیجڈلی جو کہا جاتا ہے کہ وہ جو یہ اپنی آئیڈیالوجی ہے اس کو باقی جو جہاں پر ان کے ماننے والے لوگ تھے وہ ان عرب ریاستوں میں بھی اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو کیونکہ یہ 1979 میں انقلاب آتا ہے اور جس کے نتیجے میں وہاں کی بادشاہت کا خاتمہ ہوتا ہے، اسی وقت میں جو صدام حسین ہے وہ عراق کے اندر طاقت میں آ جاتا ہے. اب جو عراق کی آئل فیلڈز کی ڈسکوری ہوئی ہوتی ہے وہ ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں پہ شیعہ میجورٹی میں ہوتے ہیں. جو صدام حسین ہے اس کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر یہی آئیڈیالوجی اگر میرے ملک میں آ جاتی ہے اور جو ہولڈ ہے وہ ایران کا یہاں پر ہوتا ہے تو یہ علاقے ہو سکتا ہے کل کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ الیگزینڈریا جو انطاکیہ بن چکا ہے انہوں نے ریفرینڈم کیا جی ہم نے ٹرکی کے ساتھ ملنا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ میرے علاقے یعنی کہ عراق کے وہ علاقے آئل فیلڈز کے جہاں پہ شیعہ میجورٹی میں ہے وہ بھی ریفرینڈم کر کے کل کو ایران کے ساتھ نہ مل جائے. اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ ایران کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے. اور جب ایران کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو یہ جنگ آگے پھر 10 سال تک جاری رہتی ہے.
1990 تک. اور اس جنگ میں جو صدام حسین ہے اس کی جو فنڈنگ کرتا ہے وہ یو ایس ہوتا ہے, کویت ہوتا ہے اور سعودیہ ہوتا ہے. دوسری طرف ایران ہے وہ اپنے بلبوتے پہ لڑتا ہے. اس جنگ کے نتیجے میں جب یہ جنگ بے نتیجہ ختم ہو جاتی ہے, حالانکہ اس کی فنڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, بڑی تباہی ہوتی ہے اور عراق کی جو معیشت ہے وہ ٹھس ہو جاتی ہے. اس کے یعنی کہ جو جنگ ہے اس کو فیول کرنے کے لیے جو صدام حسین ہے اس نے قرضہ لیا ہوتا ہے کویت سے $14 ارب کا, کیونکہ معیشت اس کی پہلی تباہ ہو چکی ہے. وہ کویت سے کہتا ہے میرا قرضہ معاف کر دو, کویت آگے سے منع کر دیتا ہے, تو جس کے بدلے میں جو صدام حسین ہے کویت کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. کویت کو وہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے, اس کی آئل فیلڈز کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کویت کو وہ قبضے میں کر لیتا ہے وہ سعودیہ کی بارڈر کے ساتھ اپنی فوج کو لا کے لگاتا ہے. اب جب وہ ادھر اپنی سعودیہ کی بارڈر کے ساتھ اپنی فوج کو لا کے لگاتا ہے تو سعودیہ اور یو ایس وہ اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں, اور پھر بالآخر جو یو ایس ہے وہ 32 ملکوں کی افواج کے ساتھ مل کے عراق کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اور عراق سے پھر جو نہیں ہے یعنی کہ عراق کو پورا تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اور آج دن تک اس کی جو پاور ویکیوم کریٹ ہوا ہے صدام حسین کے مارے جانے کے بعد اس کی فورسز کا, اس کی جگہ آئی ایس اور پتہ نہیں کون کون سی یعنی کہ ملیشیاز آج وہ لے چکی ہے جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں. اور اسی طرح یہ بدنصیبی اس خطے کے حصے میں پھر آ جاتی ہے جو کبھی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی, کہ آج اگر ہم یمن کی سول وار دیکھیں تو وہ ختم نہیں ہو رہی. جو ہم اگر دیکھیں کہ عراق کے اندر ملیشیاز ہی آپس میں لڑی جا رہی ہے کیونکہ کوئی اور کنٹرول کرنے والی ایک یونٹی گورنمنٹ یا فورس کوئی بیٹھی نہیں ہے, تو وہاں پہ بھی خانہ جنگی کا سلسلہ ہے. لبنان کے اندر بھی یہی حالات ہے. اوپر آپ دیکھیں کہ جو سعودیہ وغیرہ اس کے بظاہر تو اس ایران کے ساتھ چائنا کے تھرو اس نے معاملات اپنے ٹھیک کیے, لیکن ابھی بھی دنیا میں سب سے بڑا بائر ویپنز کا سعودیہ ہے, اور اسی کی آئل فیلڈز کے اوپر حملے کیے تھے حوثی باغیوں نے. تو وہاں تک یہ جنگ پہنچ گئی تھی. اس کے بعد یو اے ای کے اوپر بھی ڈرون حملے ہوئے تھے, وہاں پر بھی الارمنگ سچویشن ہوئی تھی. اس کے بعد جو امریکہ ہے اس نے اپنے فوجی اڈے بھی بنائے ہوئے ہیں, قطر کے اندر بھی ہے, بحرین کے اندر بھی بنائے ہوئے ہیں, اور یو اے ای کے اندر بھی ہے, وہ بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد جو فلسطین ہے اس کا بھی کنفلکٹ جاری ہے. تو تقریباً پورے کا پورا جو خطہ ہے جو شام ہے وہ بھی یعنی کہ تباہ ہو کے رہ گیا. ادھر بھی ابھی بھی ایک سول جنگ لڑی ہے, وہاں پہ اب روس آ کے بیٹھ گیا. تو کوئی ایسا نقشے پہ ملک عراق, ایران, شام, لبنان, فلسطین, یمن, سعودیہ وغیرہ کہیں پہ بھی یعنی کہ اتنے حالات جو کہہ ڈیزائربل کہیں پہ بھی نہیں آئے تھے. تو یہ ایک بد نصیبی کس وجہ سے آئی, میں نے آپ کو ٹائم لائنز کی صورت میں بتایا, پھر آپ کو نقشوں کی صورت میں بتایا. اب میرے سوال کی باری آتی ہے, جو ایک سوال میں نے آپ سے یہ کرنا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ایک رینڈملی بس ایک حماقت ہوئی تھی کہ جس طرح کشمیر کے معاملے پہ برطانیہ سے حماقت ہو گئی تھی, اس نے گرداسپور اٹھا کے دے دیا تھا, اور جو صرف ایک لینڈ روٹ تھا کشمیر کو ایکسیس کرنے کا بھارتی فورسز کے لیے, کہ آج دن تک کشمیر کا مسئلہ نہیں ختم ہو سکا. تو کیا وہاں پر بھی جو مڈل ایسٹ میں جان بوجھ کے اس طرح کا ہوا ہے, یا پھر واقعی صرف حماقت کی صورت میں ایک یہ نقشہ اس طرح کا بن گیا کہ جس کے اندر تمام گراؤنڈ ریالٹیز کو اگنور کر دیا گیا, لوگوں کی ریس, ایتھنیسٹی, لینگویج, ریلیجن, کلچر وغیرہ کو, اور بس جو ذہن میں انہوں نے نقشہ بنا دیا, اور آج دن تک وہاں پہ امن نہیں آ پا رہا, حالانکہ دنیا کا 50% آئل گیس اس علاقے میں پائی جاتی ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے اپنا جواب ضرور بتائیں, اور اس کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا. اپنی دعا میں یاد رکھے, ڈھیر سارا خیال رکھے. اللہ حافظ.